बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों, तजिए और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और आज की बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़, कहानी ख़त्म, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अलविदा, हंगामी एक्शन उठा लिया गया है। मामला क्या है, अहम तरीन तफसीलात, एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। सारी सूरत हाल में जनरल फैज हमीद साहब की अचानक एंट्री, मामला क्या है और इस एंट्री के बाद इमरान खान के लिए एक बड़ी खुशखबरी सुना दी गई है। इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं आज की व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। GHQ की जानिब से एक अहम जो पैगाम है वो जारी किया गया है और हिमायत का ऐलान किया गया है। ये हिमायत का ऐलान, किसकी हिमायत का ऐलान किया गया है, इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और शेर अफजल मरवत की जानिब से अचानक कैसे बाजी पलटी गई है कप्तान के हक में, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी जो पॉलिसी है वो दोबारा से क्या अपना ली है, इस पर भी कुछ आम तरीन तफसीलात आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो आपको बताते चलें कि शेर अफजल मरवत की जानिब से एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। और इस हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बकौल शेर अफजल मरवत के उन्होंने इमरान खान साहब का जो मैसेज है, जो पैगाम है, वो पहुंचाया है। और इस पैगाम में उन्होंने ये कहा है कि उन्हें चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पर अदम एतमाद है। अदम एतमाद का इजहार उनकी जानिब से कर दिया गया है चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पर। और ना सिर्फ अदम एतमाद का इजहार किया है, बल्कि ये भी कहा है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने सरदार से मुतल्लिक जो रिमार्क्स दिए थे वो नस्ल परस्ताना थे। जो वकील लतीफ खोसा है, सरदार लतीफ खोसा, वो अपने नाम के साथ चूंकि आगाज में सरदार लगाते हैं, तो इस पर उन्हें कहा था जी कि ये क्यों आपने लगाया है, ये ना लगाएं। तो हालांकि जो कायम मकाम चीफ जस्टिस भी रहे हैं और मोस्ट सीनियर तरीन जज हैं चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के बाद, सरदार तारिक मसूद, वो भी अपने नाम के साथ सरदार लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर भी जो उनका नाम है वो सरदार तारिक मसूद ही लिखा हुआ है। इस चीज को भी काफी ज्यादा कंपेयर किया गया, कहा गया कि वहां पर तो कुछ चीफ जस्टिस काजी फायज साहब ने नहीं कहा, लेकिन सरदार लतीफ खोसा चूंकि वो PTI के लॉयर हैं, तो उनके साथ इस तरह का जो रवैया है वो रवा रखा गया। बहरहाल एक तो ये शेर अफजल मरवत ने कहा जी कि नस्ल परस्ताना रवैया था चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम अदालतों का एहतराम करते हैं लेकिन हम डरते नहीं हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पर अदम एतमाद है, उनका रवैया जानिबदाराना है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस था वो जनरल बाजवा ने बनवाया और फैज हमीद का इसमें मरकजी किरदार था। जब फायज ईसा चीफ जस्टिस बने तो हमने रेफरेंस के इकदाम पर शर्मिंदगी का इजहार किया। हम चाहते हैं कि सिस्टम पर चलें। ये शेर अफजल मरवत की जानिब से अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब का जो पैगाम है वो उन्होंने पहुंचा दिया है। और एक चार्जशीट या फर्द जुर्म भी लगा दी गई है चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के ऊपर। और ये क्लियर मैसेज दे दिया गया है कि अब हम पीछे नहीं हटेंगे। जो हमारी खामोशी थी उसे कमजोरी समझा गया, अब हमारी मजम्मत की जो पॉलिसी है वो हम मजम्मती पॉलिसी के ऊपर गामजन होंगे और डरने वाले हम किसी से भी नहीं है। और अपना जो हमारा मौकिफ है वो हम सामने रखेंगे। और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के हवाले से डायरेक्ट ये जो पैगाम है वो उनकी जानिब से दे दिया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि नवाज शरीफ का केस तो लग गया लेकिन इमरान खान का केस जो है वो नहीं लग रहे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की अदालत से इंसाफ के लिए अब हम मायूस हो चुके हैं। वो हमारे वकला का तमस्खुर उड़ाते हैं, हम जेलों में हैं और मजीद भी रहने को तैयार हैं। और ये वैसे मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी है कि जब भी हम कमरा अदालत नंबर 1 में केसेस सुन रहे होते हैं तो PTI का कोई जो वकील होता है इस पर बड़ी सवालों की बौछार चीफ जस्टिस काजी फायजा की जानिब से की जाती है। और ज्यादा कोशिश ये होती है उनकी कि वो खुद ही बोलें, लेकिन जब अटॉर्नी जनरल रोस्टम पर आते हैं तो उनकी हाँ के साथ इस तरह से हाँ मिलाई जाती है कि बड़ी आसानी से वो अपने आर्गूमेंट्स दे देते हैं। तो बहरहाल ये मेरी भी ऑब्जर्वेशन है। और दूसरा, शेर अफजल मरवत की जानिब से भी वाज़ेह ये जो पैगाम है वो दे दिया गया है। और ये भी आपको क्लियर करता चलूं कि उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात भी कही है कि ये जो उनकी बातें हैं ये उनकी अपनी बातें नहीं है बल्कि ये इमरान खान की पॉलिसी है। और इमरान खान की पॉलिसी के मुताबिक ही वो ये तमाम तर जो बातें हैं वो कर रहे हैं। बल्ले के निशान के हवाले से भी उन्होंने क्लियर किया है कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने JUI शेरानी ग्रुप के साथ इल्हाक की मंजूरी दे दी है और हमारे पास बल्ला होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन अगर हमारे पास बल्ला नहीं होता तो 2 से 3 निशान हमारे पास मौजूद हैं, इन निशानों के ऊपर हम लड़ेंगे। तो ये बड़ा बयान है।
اور اہم ترین بیان ہے جو کہ شیر افضل مروت کی جانب سے پریس کانفرنس کرتے ہوئے دے دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اڈیالہ جیل سے بھی بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ ایک خبر سامنے آئی ہے کہ عمران خان صاحب کی جانب سے آرٹیکل 6 لگانے کی جو دھمکی ہے وہ دی گئی ہے ان الیکشن کمیشن کے ممبران کو جو ان کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت کے لیے اڈیالہ جیل گئے تھے، اور اس سماعت کے دوران عمران خان صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا کہ میری حکومت آئے گی تو میں تم پر آرٹیکل 6 لگاؤں گا۔ حالانکہ ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں الیکشن کمیشن کے کہ ایسا نہیں ہوا۔ عمران خان صاحب نے، کیونکہ ایک بات کو اگر آپ دو تناظر میں مختلف انداز میں پیش کریں تو اس کا جو مطلب ہے وہی تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی کہ اگر آپ یہ کہیں کہ عمران خان نے ان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا جی کہ میری حکومت آئے گی میں تم پر آرٹیکل 6 لگاؤں گا، تو یہ دھمکی کے زمرے میں آ جائے گا۔ لیکن اگر عمران خان صاحب نے جو اصل تفصیلات ہم تک پہنچ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب نے ان سے یہ کہا ہے کہ آپ کے جو اقدامات ہیں آپ نے الیکشن وقت پر نہیں کروائے، اور جس طرح سے ہمارے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں، ایک جماعت کو آؤٹ کیا جا رہا ہے، یہ آئین اور قانون کی سنگین خلاف ورزیاں ہیں، اور اس کے خلاف آرٹیکل 6 جو ہے وہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح سے عمران خان صاحب نے کہا، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس کو دھمکی کے زمرے میں نہیں لیا جا سکتا۔ عمران خان صاحب نے ایک قسم کا ان کو آگاہ کیا کہ اس طرح کا جو رویہ ہے وہ ہمارے ساتھ نہ رکھا جائے۔ لیکن جنگ جیو گروپ کی جانب سے یہ خبر چھاپی گئی کہ اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی کی الیکشن کمیشن کے ارکان کو سنگین دھمکیاں، اور جس طریقے سے میں نے آپ کو دو مختلف انداز بیان کیے ہیں، پہلا انداز جو کہ اس خبر کے مطابق بتایا گیا، اس میں تو آپ کہیں گے دھمکیاں ہیں، لیکن دوسرا انداز جو کہ سورسز بتا رہے ہیں کہ اس طرح سے بات چیت ہوئی تھی، تو وہ کوئی دھمکی نہیں ہے، وہ ایک قسم کا عمران خان صاحب کا ایک موقف تھا جو کہ انہوں نے سامنے رکھا، اور ایک ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں ان زیادتیوں کو انہوں نے ہائی لائٹ کرتے ہوئے کہا جی کہ قانون اور آئین کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، اور ظاہر سی بات ہے الیکشن وقت پر نہیں ہوئے، ڈیٹ گزر گئی ہے، یہ آئین کی خلاف ورزی کی گئی ہے، اور اس پر آرٹیکل 6 بھی لگایا جا سکتا ہے، یا تو یہ ایک قسم کا انہوں نے اپنا جو موقف تھا وہ سامنے رکھا۔ لیکن چونکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اپنی مرضی کے ہی لوگوں کو الاؤ کیا جا رہا ہے کہ وہ اڈیالہ جیل میں جائیں، اور وہاں پر سماعت وہ اگر کور کرتے بھی ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ اپنی مرضی کی ہی جو خبر ہے وہ باہر آ کر لگائیں گے، یا ان کی مرضی کے مطابق جنہوں نے انہیں یہ اجازت دی۔ دوسری سائڈ پر خالی 2 روز اجازت دی گئی تھی جو جینون جرنلسٹ تھے ان کو، جو بیٹ رپورٹرز تھے ان کو، کہ اڈیالہ جیل جا کر وہ کاروائی کو کور کریں، اور جب وہاں سے وہ باہر آئے اندر پروسیڈنگ کور کرنے کے بعد، تو جب انہوں نے حقیقت بیان کی تو اس کے بعد ایک دن کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیسے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں، جو کارکنان ہیں، ایک نئی روح ان کے اندر جس طرح سے لگتا ہو کہ پھونک دی گئی، کیونکہ وہ حقیقت سامنے آ رہی تھی کہ عمران خان کتنے زیادہ کانفیڈنٹ ہے جیل کے اندر۔ پھر گفتگو بھی عمران خان صاحب کے ساتھ صحافیوں کی ہوئی، وہ بھی جب باہر آ کر رپورٹ ہوئی تو ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں کہاں پر برداشت تھی کہ حقیقت سامنے آئے، اس وجہ سے پھر ابھی بعد میں الاؤ بھی نہیں کیا گیا، اور پھر اپنی مرضی سے اگر کوئی وہ الاؤ کریں تو وہی جاتے ہیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے اسی طرح کی جو خبریں ہیں وہ سامنے آئیں گی۔ اور میرا اپنا ذاتی رائے بھی یہی ہے کہ عمران خان صاحب نے بالکل اس طرح سے نہیں کہا ہوگا، اگر انہوں نے ایسا ہی کہنا ہوتا تو کئی موقع تھے ان کے پاس وہ اس طرح سے کہہ سکتے تھے، جس طرح سے آج شیر افضل مروت صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم عدم اعتماد کرتے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر، کوئی انہیں دھمکیاں نہیں دی گئی کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ ایون کہ ریفرنس کا حوالہ دینے کا بھی مقصد یہ تھا کہ آپ نے اگر اپنے ذہن میں ریفرنس کو رکھا ہوا ہے کہ عمران خان نے بھیجا ہے تو وہ ہم نے نہیں بھیجا تھا، وہ کس نے بھیجا تھا، ان کے نام جو ہے وہ بھی شیر افضل مروت کی جانب سے لیے گئے۔ بہرحال اس ساری سچویشن کے اندر ایک ہنگامی انٹری ہوئی ہے جنرل فیض حمید صاحب کی، اور انٹری یہ ہوئی ہے کہ فیض آباد دھرنا کمیشن میں جو فیض حمید ریٹائر فیض حمید صاحب کی جانب سے اپنا جو بیان ہے وہ ریکارڈ کرا دیا گیا ہے۔ 2 نوٹسز انہیں ہوئے تھے لیکن سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے یہ پیش نہیں ہوئے تھے اور اپنا بیان ریکارڈ نہیں کروایا تھا۔ بہرحال ابھی ذرائع بتاتے ہیں کہ انہوں نے جو اپنا جواب ہے وہ کمیشن کے سامنے ریکارڈ کرا دیا ہے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ 2017 میں ہونے والے دھرنے میں اس وقت کی حکومت کی ہدایت اور تحریک لبیک پاکستان سے مذاکرات کیے، ہدایت پر تحریک لبیک پاکستان سے مذاکرات کیے، جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے حکومت کے خلاف سازش کے الزام کی تردید کر دی۔ اچھا، اس میں جو سارا بیانیہ بھی بنایا جاتا رہا جی کہ جنرل فیض حمید جو ہے وہ شاید فیض آباد دھرنے کے پیچھے ہیں اور حکومت کے خلاف کیا اور یہ اور وہ سارا، تو ایک تو انہوں نے اس بیان میں ان تمام تر الزامات کی تردید کی اور یہ کنفرم کر دیا
کہ ان کے ساتھ جو مذاکرات بھی ہوئے تھے اس دھرنے کے دوران اس کو ختم کرنے کے لیے، تو وہ اس وقت کی جو حکومت تھی اس حکومت کی مرضی کے مطابق ہوئی تھی، اور اس حکومت کی ہدایت پر یہ جو مذاکرات تھے ان کی جانب سے کیے گئے، اور اس بات کی تصدیق اس وقت کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی تھے، انہوں نے بھی کی تھی کہ وفاقی حکومت کی ہدایت تھی، اور پھر اس کے بعد ہی یہ جو مذاکرات ہیں وہ ہوئے، تو اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، ویسی بات ہے ایک حکومت تھی، اور انہوں حکومت نے اگر جو فیض حمید صاحب سے کہا تھا کہ جی آپ مذاکرات کرو اور وہ مذاکرات کامیاب ہوئے، تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جس کو بہت زیادہ اچھالا جا رہا تھا، اس وقت بھی اچھالا گیا، پروپیگنڈا کیا گیا، لیکن اب یہ جو ساری حقیقت ہے وہ کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ عمران خان صاحب کو بڑی خوشخبری، اور خوشخبری یہ ہے کہ حفیظ اللہ نیازی جو کہ کافی زیادہ قریب سمجھے جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، ان کی جانب سے ایک بڑا جو بیان ہے یا بڑا آرگومنٹ ہے وہ سامنے آیا۔ ایک شو کے دوران سوالوں کا جواب دیتے ہوئے ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ عمران خان نے بلکہ انہوں نے کہا جی کہ بدقسمتی سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ سے جو جنگ ہے وہ جیت لی ہے، یعنی کہ عمران خان صاحب کو اتنا دبایا گیا، ان کی پارٹی کو دبایا گیا، گرفتاریاں ہوئیں، پریس کانفرنسیں کر کے پارٹی کو لوگوں نے چھوڑا، پھر اس کے علاوہ ایون کہ ایٹ دا اینڈ ہوا یہ کہ الیکشن جب آئے تو کاغذات نامزدگی تک امیدواروں سے چھینے گئے کہ وہ الیکشن ہی نہ لڑ سکیں، یعنی کہ وکٹیں لے کر ہی آپ بھاگ جائیں کہ کوئی الیکشن ہی نہ لڑے۔ تو اس پر انہوں نے کہا جی کہ ان تمام تر چیزوں کے باوجود عمران خان جو ہے وہ یہ لڑائی جیت چکا ہے، یہ نہیں کہ عمران خان لڑائی جیت رہا ہے بلکہ عمران خان لڑائی جیت چکا ہے، اب صرف الیکشن ہونے کی دیر ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے کی دیر ہے، اور عمران خان کو ابھی بھی بلہ نہیں دیا جا رہا، لیکن عمران خان نے یہ بھی کہہ دیا کہ بلہ نہیں دیا جاتا تو کوئی نہیں، وہ کسی اور نشان کے اوپر لڑیں گے، لیکن وہ ان کے لیے میدان خالی نہیں چھوڑیں گے، اور اگر عمران خان کسی اور نشان کے اوپر بھی الیکشن لڑتے ہیں تو بلے کا نشان واپس لیا جانا آپ سمجھیں کہ 0% بھی امپیکٹ نہیں ڈالے گا کہ اس سے عمران خان کے ووٹ کم ہو جائیں، بلکہ الٹا یہ ہوگا کہ عمران خان کے اس سے ووٹ مزید بڑھیں گے، کہ ایک تو حصہ نہیں لینے دیا جا رہا، کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں، بلہ بھی چھین لیا گیا، اور کاغذات نامزدگی جو مسترد کیے گئے ہیں ٹریبیونل میں آ کر وہ ایکسیپٹ بھی ہو رہے ہیں، اس طرح کا رویہ رکھا گیا تو اس سے مزید جو ووٹ بینک ہے وہ عمران خان صاحب کا بڑھے گا۔ آرمی چیف جی ایچ کیو کی جانب سے اہم ترین جو بیان ہے وہ سامنے آیا ہے، اور آرمی چیف کی جانب سے معاشی بحالی کے لیے حکومتی اقدامات کی بھرپور حمایت کے عزم کا جو اظہار ہے وہ کیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق آرمی چیف نے اس عزم کا اظہار نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت خصوصی سرمایہ کاری کی اپیکس کمیٹی کے 8ویں اجلاس کے دوران کیا، اور اس اجلاس میں کہا جی کہ چیف آف آرمی سٹاف، نگران کابینہ ارکان، نگران وزرائے اعلیٰ اور دیگر اعلیٰ سرکاری افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر نے معاشی بحالی کے لیے حکومتی اقدامات کی حمایت کے لیے پاک فوج کے غیر متزلزل عزم کی یقین دہانی کروائی۔ اس موقع پر کاکڑ صاحب بھی موجود تھے، بہرحال انہوں نے بھی مختلف اقدامات کو بھرپور طریقے سے آگے بڑھانے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو ہدایات جاری کی، اور تمام منصوبوں کو مقررہ مدت میں تکمیل کو یقینی بنانے کی بھی ہدایات جو ہے وہ جاری کی۔ بہرحال نگران وزیر اعظم صاحب ہدایات تو جاری کر رہے ہیں لیکن اور منصوبوں کے حوالے سے جاری کر رہے ہیں، لیکن اصل جو ان کا کام تھا کہ آپ نے الیکشنز کروانے ہیں، اور آپ جو ہے وہ صرف اور صرف بطور نگران آئے ہیں جب تک الیکشن نہیں ہو جاتے، اور آپ نے الیکشن کمیشن کے احکامات بھی ماننے تھے، لیکن وہ چیز تو ہم دیکھ نہیں رہے کہ الیکشنز کے حوالے سے کچھ آگے چیزیں چل پائیں۔ بہرحال منصوبے کو کمپلیٹ کرنے اور آپ اس طرح سے ریئیکٹ کریں جس طرح سے آپ ہی ایک جمہوری اور الیکٹڈ وزیر اعظم ہو، آپ نگران وزیر اعظم نہ ہو۔ بہرحال عمران خان صاحب کی جانب سے ایک مضمون بھی سامنے آیا ہے دی اکانومسٹ کی کے لیے، عمران خان صاحب کی جانب سے یہ جو مضمون ہے وہ لکھا گیا ہے، کافی لمبا چوڑا یہ مضمون ہے۔ بہرحال اس مضمون کے اندر عمران خان صاحب نے وہ تمام تر باتیں جو اب تک ہوئیں وہ تمام تر چیزیں کھل کر عمران خان صاحب نے بیان کر دی ہیں، اور اس لیٹر کے بعد مضمون کے بعد جو عمران خان صاحب نے لکھا ہے ایک میسج تو واضح آ گیا ہے کہ عمران خان اپنی جگہ پر ڈٹے ہوئے ہیں، کسی قسم کی ڈیل وہ نہیں کریں گے، جو ان کا موقف ہے وہ اسی موقف کو، جو ان کا بیانیہ ہے وہ اسی بیانیے کو لے کر آگے چلیں گے۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اب تک کی کارروائیوں کے بعد عمران خان کو جھکا لیا گیا ہے یا عمران خان کو بیک فوٹ پر لے جایا گیا ہے اور عمران خان سے اپنی باتیں منوا لی جائیں گی،
تو وہ تمام غلط فہمیوں کا شکار ہیں۔ عمران خان ابھی بھی ڈٹا ہوا ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ وہ یہ جنگ جیت چکا ہے۔ رائے کا اظہار کیجیے گا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔